इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में ये टॉपिक ही एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब है तो अहम टॉपिक है, ठीक है। और दुनिया में जितनी भी आबादी है आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, वो ये टॉपिक उससे भी बहस करता है। और मैं इस पे क्यों थोड़ा थोड़ा वर्क करता रहा, उसकी वजह मैं आपको थोड़ी सी बता के शुरू करता हूँ। हमारे इलाके में मुल्तान में एक शबाब क्लिनिक है और मेरा शहाब क्लिनिक है। तो शबाब क्लिनिक पे लिखा होता है कि लम्हों की गलतियाँ और सदियों की सज़ा, वो सही लिखा होता है वैसे तो। मिलते जुलते नाम की वजह से गालिबन जब मैंने क्लिनिक खोला तो मैं हैरान था कि यार मेरे क्या अज़ाब पड़ गया, मैंने क्लिनिक खोला, जो भी मरीज़ आ रहा है इसी किस्म का आ रहा है, तो मुझे इस पर कुछ पढ़ना पड़ा। लेकिन ये टॉपिक इतना वसी है, यकीन माने कि अगर हर हफ्ते लेक्चर दिया जाए ना इस पे और पूरा साल गुजर जाए तो शायद ये चलता ही रहेगा। क्योंकि आप देखें ना, एक पूरा सब्जेक्ट है और इसके अलग से एक स्पेशलिस्ट होते हैं, तो बहुत बड़ा है वो। मैंने कोशिश की है, कुछ थोड़ा सा नोट बनाया है, मुख्तसर से इस पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने आसानी की तरफ जाना है। तो वो आसानी वाले कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी पे और इम्पोर्टेंस, यानी नामर्दी पे, और यानी कि फर्टाइल ना होना, कोई मेल जो है वो उस एक पार्टनर के साथ रहे एक अरसा दराज और उसके यहाँ औलाद ना हो सके, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसका क्या हल हो सकता है। इनफर्टिलिटी की काजेस को सर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है ना, वो सेक्सुअल अज़ा में जो है वो इन्फेक्शंस हो सकते हैं और वेरिकोसिल हो सकता है, यानी टेस्टिस की जो वेन्स हैं उसका, इजैकुलेशन इश्यूज हो सकते हैं। उसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है कि बॉडी के अंदर जो है ना उस एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं और उसी के मेल के जो स्पर्म उस पर अटैक करके उसको एबनॉर्मल या डेड करते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो टेस्टिस हैं वो माँ के पेट से, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो फिर वो उतर के और नीचे आते हैं, बाज़ दफ़ा वो नहीं आ सकते। इसी तरह जो है ट्यूब्यूल्स जो है, जो स्पर्म को लेके जो नालियाँ जाती हैं वास डिफरेंस, वो उनमें कोई रुकावट हो सकती है, उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोई क्रोमोसोम में पैदाइशी डिफेक्ट हो सकता है जिसे क्लाइन फिल्टर कहते हैं, यानी कि बच्चा जो है ना वो XXY के साथ पैदा हो जाता है। और इसके अलावा जो है उसका माइक्रो पीनस हो सकता है, यानी कि उसका पीनस जो है वो बहुत ही स्मॉल हो सकता है, गायनेकोमिस्टिया हो सकता है उसमें। तो ये सारी डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम है। जब सबसे पहले तो हम काज जान लेना कि काज है क्या, और इसके जानने में देर नहीं लगती। अक्सर तो लोगों ने टेस्ट वगैरह ही कराए हुए होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, या उनसे बातचीत करके आसानी से पता चल जाता है कि क्या काज है। उसके बाद जो है ना, जो अहम तरीन चीज़ें हैं उस पे देखें। ये आपको जौहर होम्योपैथिक और डॉक्टर फतेह शेर की एक और बुक है जिनसी अमराज, उससे बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये उन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग आते हैं ना और ठीक नहीं होते किसी भी तरीके से, उनके लिए जो ये डिस्कस हो रही है कि वो आसानी से हमारे से किस तरह ठीक हो जाए। जब बिल्कुल जो ठीक नहीं हो रहे, उनमें जो फतेह शेर की बुक्स है उनमें आपको टॉपिक मिलेगा कि अज़ाए तनासुल की हालत सबसे पहले, जैसे आप एग्नेस कास्टस है, क्लेडियम है, लाइकोपोडियम है, मॉस्कस है, इसमें आप देख लेते हैं कि वो क्या क्या हालतें हैं, तो मरीज़ आसानी से बता देता है, उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो बता देता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेक्स के दौरान पैदा होती हैं, जैसे सांस का फूल जाना है, लाइकोपोडियम में कि सेक्स के दौरान ही नींद आने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये मरीज़ नहीं, क्या मैंने कई लाइकोपोडियम के ऐसे पेशेंट अल्लाह ने मेरे हाथ से ठीक कराए हैं जो कि ये नहीं कहते कि हम सो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो मुख्तलिफ उनके अल्फाज होते हैं कि बेदिली पैदा हो जाती है, गनूदगी सी आने लग जाती है, दिल कहता है बंदा सो ही जाए, ठीक है ना, खुद बजाते खुद। इस तरह ये खास पॉइंट है। यहाँ मैं थोड़ा सा रुक के बताऊंगा कि अमराज होते हैं, एक हमने पढ़ा हुआ है सबने, मखसूस अलामात।
جیسے شوگر ہے اس کی ایک مخصوص علامتیں ہیں، ٹائیفائڈ ہے اس کی مخصوص علامتیں ہیں، السر ہے اس کی مخصوص علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے نا نامردی کا یا انفرٹیلیٹی کا، تو اس کی بھی ایک مخصوص علامتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اس میں سے کیا تلاش کرنا ہوتا ہے؟ انفرادی علامات، جو اس کی مخصوص علامات سے علیحدہ اس کی ذاتی علامات ہیں، وہ تلاش کر کے پھر ان مخصوص علامات اور انفرادی علامات کو ملا کے، جسے ہم مجموعہ علامات کہتے ہیں، اس پہ اگر دوائی دی جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا وہ ہے نہیں۔ آخر میں اگر ٹائم ہوا تھوڑا سا تو پھر ڈسکس کریں گے کہ مریض ٹھیک اصل میں ہوتے کیوں نہیں ہیں، وہ ابھی ڈسکس کریں گے۔ تو اولیگوسپرمیا جو لو اسپرم کاؤنٹ ہے، اس میں کچھ میڈیسن تھوڑی تھوڑی ایسی ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں سب سے بڑا نمبر آتا ہے کونیم کا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مسلسل جماع کی خواہش ہوتی ہے، مسلسل، لیکن نامردی ہوتی ہے۔ اور جب بھی اسے، اس میں 2 دوائیاں آتی ہیں ہماری، اس کے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ جماع کی خواہش کو روکے رہنا ایک عرصے تک، یا پھر جماع ہو لیکن اس میں لذت اسے محسوس نہ ہو، تو پھر انسان آہستہ آہستہ کونیم کا مریض اور پھر نامردی کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ اس میں دوسری دوائی ہمارے پاس سائنا ہے، جو بہت ہمارے پاس نظر انداز ہوتی ہے۔ سائنا جو لوگ ماسٹربیشن کرتے ہیں زیادہ تر، یا عزل پسندی کرتے ہیں اور سیکس کے آخری لمحات کو انجوائے نہیں کرتے، پھر ان میں آہستہ آہستہ نامردی آتی ہے۔ ان کی میرے تجربے میں جو اب بڑی دوائی آ رہی ہے وہ سائنا ہے اور کونیم ہے۔ اور لائکوپوڈیم کا جو پیشنٹ ہے وہ بھی آسانی سے ابھی میری آپ سے ڈسکس ہوئی اس کے بارے میں۔ لائکوپوڈیم کا جو آئیڈیل پیشنٹ ہے نا، اس کا اور نیٹر میور والا، ان کا اوپر کا دھڑ کمزور ہوتا ہے، نیچے کا دھڑ ذرا ہیلدی ہوتا ہے۔ اور لائکوپوڈیم کا جو مریض ہے، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے، بات بھی صحیح ہے کہ خواہش تو بہت شدید ہوگی، یعنی کہ 80 سال کا بزرگ بھی آ جائے گا نا، وہ ڈاکٹر سے اظہار کرے گا کوئی کیپسول کوئی دوائی ڈاکٹر صاحب وہ کر دیں، لیکن عملاً وہ واقعی صفر ہوگا اور غصہ ور ہوگا لائکوپوڈیم کا مریض۔ باتوں کو لوگ کی نا پتہ ہے، بات کے اندر کود پڑنا، معاملہ کسی کا ہو وہ بھی بیچ میں کودتے اور پھر مخالفت پیدا کر کے جھگڑا پیدا کرنے والا، گھروں میں اور باہر جتنے ماتحت ہیں اس سے تنگ ہوں گے۔ اور جو بہت آسانی سے لائکوپوڈیم کا مریض پہچانا جائے گا وہ ہے اسے قبض ہوگی اور گیس ہوگی، بس اس سے فوراً پہچانا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے پوٹینسیز کو آگے پیچھے کر کے نا، تھوڑا کبھی 30 200 1 MCM اس کے مطابق تھوڑا آئیڈیا ہو جائے تو وہ لائکوپوڈیم اس پہ کام کر جاتی ہے۔ تھوجا کا جو مریض ہے نا، اس کو ہم پہچان لیں گے کہ قبض ہے، جسم پہ مسے ہوتے ہیں، ٹانگوں میں دردوں کی شکایت کرتا ہے۔ بعض پیشنٹ آتے ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے میری جو لکڑ ہوئی پئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خاص طور پہ تھوجا کے ہی مریض ہوتے ہیں۔ اور اس میں قبض بھی پائی جاتی ہے۔ قبض دیکھیں ہماری جو 2 دوائیاں، ایک سینیکولا اور سلیشیا اور تھوجا، اس میں پخانہ جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، بعض دفعہ آدھا نکل کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو تھوجا جو ہے نا، یہ بھی ہماری بڑی دوائی ہے۔ میں اس وقت نامردی کی بات نہیں، انفرٹیلیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور ٹرائبولس جو ہے یہ ہمارے سپرم کو طاقت دیتی ہے، اور اس وقت تک جتنے بھی ہمارے ہوم پیتھس ہیں ان میں زیادہ جن سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے پاس سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے وہ جو بھی ریمیڈی اگر کسی مریض کو دیتے ہیں تو اس میں سب سے ٹاپ کا نمبر اس وقت ٹرائبولس کا آ رہا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اعضائے تناسل جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں اور پیشاب مشکل سے آتا ہے، پروسٹیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور سپرم کی تعداد کو یہ بڑھاتی ہے۔ اس کے ساتھ بعض ہمارے ڈاکٹر جو دیتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، ایک کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں، وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، جس میں ایوینسٹائیوا ہے اور لیسیتھین اور ڈیمینا، لیکن لیسیتھین بھی 3x میں اور ڈیمینا بھی 3x میں اگر اس کے ساتھ شامل کی جائے تو زیادہ اچھا کام کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا وہ کروں۔ ایزوسپرمیا جس میں سپرم نہ ہی ہو، اس میں آپ دیکھیں یہ اکثر ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، گرمی انہیں شدید لگتی ہے، بھوکے ہوتے ہیں، سیکس کے بھوک ان میں زیادہ ہوتی ہے، کھانے کی بھوک ان میں زیادہ ہوتی ہے، دبلے پتلے ہوتے ہیں، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو دوائی آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ کون ہے، ہر وقت حرکت میں رہنا چاہتے ہیں، شدید غصے والے ہوتے ہیں، آئیڈیم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسری دوائی ہے ایکس رے۔
ایکس رے وہ لوگ ہیں جو عام طور پہ جو دیکھے ان میں مکس میازم چاہے خاندانی طور پہ ہے یا وہ خود مختلف قسم کی خواتین سے ان کا تعلق رہا ہو اپنی زندگی میں، تو وہ پھر ایکس رے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایکس رے جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کے بعد دہرانی چاہیے، جو جلدی جلدی نہیں دہرانی چاہیے، چاہے اس کی 30 طاقت ہی کیوں نہ ہو، وہ دیر سے. اور نیکسٹ ہماری ایک اور ریمیڈی ہے کوبالٹم. اس میں رائٹ ٹیسٹس میں درد ہوتا ہے اور بغیر سیکسول انٹرکورس کے سپرم کا اخراج ہو جاتا ہے. اس کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں اور اس کے اعضائے تناسل پہ اور اس کے پیٹ پہ براؤن رنگ کے نشان پائے جاتے ہیں. تو کوبالٹم میں اگر تھوڑا سا یہ سوال کر لیا جائے بڑا آسان رہ جاتا ہے. پائے جاتے ہیں، پوچھا جب کوبالٹم کی علامات مل جائیں اور یہ پوچھ لیں کہ آپ کے سیکسول آرگن پہ یا پیٹ پہ کوئی براؤن نشان تو نہیں پڑ رہے، اکثر مریض جو ہے وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں. اور ڈیمیانا جو ہے نا، ہماری میڈیسن بہت زبردست ہے. جو تکلیف بہت سارے لوگ لے کے آتے ہیں اور حکیم ان سے بہت سارے پیسے کماتے رہتے ہیں، وہ ہے پروسٹیٹ گلینڈ کی رطوبت کا رسنا. جو انڈے کی سفیدی جیسی لیس دار ایک رطوبت رشتی رہتی ہے اور اس سے جو ہے نا وہ خشک کر دیتے ہیں حکیم، جس سے انسان جو ہے وہ نامردی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی سپرم کی غذا ہی ہوتی ہے اور اسے سلپری اس سے پیدا ہوتی ہے. یہ اہم ترین چیز ہے، اس کو خشک کر دیا جاتا ہے. کوئی پھٹکڑیاں اور پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا وہ حکیم اس میں کیا دیتے ہیں بعض، لیکن وہ اس کو ڈیمیانا اور کلکیریا فاس، یہ دو ایسی میڈیسنز ہیں جو پروسٹیٹ کی رطوبت رشتی رہتی ہے نا، لوگوں کو بہت زیادہ آتی ہے مقدار میں، یہ اس کو ٹھیک کرتی ہیں. لیکن ڈیمیانا پوٹینسی میں ٹھیک کرتی ہے. مدر ٹینچر میں کچھ جو میرا تجربہ رہا ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیں، مدر ٹینچر میں کچھ دنوں کے بعد پروونگ شروع ہو جاتی ہے اور مریض بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہو، وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ 3x30 ڈیمیانا اس میں اچھا کام کرتی ہے. اور سٹرچنم نکس وومیکا کا الکلائڈ ہے، اس میں خواہش نکس وومیکا کی طرح بے حد ہوتی ہے اور مثانہ میں مروڑ پڑتے ہیں اور چہرے اور اس کے چہرے کے پٹھے جو ہے وہ سخت اس میں ہوتے ہیں. تو ویسے اس میں نکس وومیکا اور اس میں تقریباً علامات ملتی جلتی ہیں. فاسفورس بھی ایک اہم ترین دوائی ہے. فاسفورس کو ویسے دیکھا جائے تو اسے گردوں کے امراض میں، اسے ریڑھ کی ہڈی کے امراض میں، اسے یہ سر کی اور سینے کی ہڈیوں کے ٹیڑے، ان امراض میں بہت کامیابیاں اللہ نے دی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکسول امراض میں بھی بہت زیادہ کامیابی دیتی ہیں. ان پیشنٹس میں دیتی ہے جن میں سیکس اتنا شدید پیدا ہوتا ہے کہ وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہائیوسائمس کا پیشنٹ جو ہے نا، وہ اپنے اعضاء کو، جنسی اعضاء کو یعنی کہ انکور کر کے تسکین محسوس کرتا ہے. لیکن جو فاسفورس ہے یہ مکمل انڈریس ہو جاتا ہے جب اس کو شدید جنسی خواہش جو ہے وہ پیدا ہو. تو اگر ایسی کیفیت ہے اور ہاتھوں پیروں میں جلن ہے، خاص طور پہ ہاتھوں پہ زیادہ جلن پائی جاتی ہے، تو فاسفورس جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کے کیسز میں بہت اچھا رزلٹ ہمیں دیتی ہے. ایک اور ہماری ریمیڈی ہے چائنا سلف، چینینیم سلف جسے کہتے ہیں. اس میں جنسی خواہش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر. اور یہ عام طور پہ کب ہمارے کام آئے گی انفرٹیلیٹی کے کیسوں میں؟ جب ملیریا ہوا ہو مریض کو اور اس کا غلط علاج ہو جائے اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ مریض کو تھوڑی سی بھی حرکت پہ جلدی پسینہ آ جاتا ہے اور وہ یعنی کہ اس کو شادی کے 2 سال گزر چکے ہیں، 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے ہاں، اس کی بیوی کے ہاں کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہو رہی، تو یہ چھوٹی سی بات سے پہچانے، تھوڑی سی حرکت سے پسینہ آ جاتا ہے اور ہسٹری میں ملیریا موجود ہے، اس کا غلط علاج موجود ہے، تو چینینیم سلف جو ہے بہترین کام کرے گی. ویریکوسیل میں ہمارے پاس جو اچھی دوائیاں ہیں، میازمیٹک تو دوائیاں ساتھ چلیں گی، لیکن اس میں جو بڑی دوائی ہے ہیمامیلس ہے، پلساٹیلا اور کلکیریا فلور. چاہے ہیمامیلس میں ہو یا پلساٹیلا، میری پریکٹس میں یہ ہے کہ میں کلکیریا فلور 30 میں ساتھ دیتا ہوں، 1 ڈوز ڈیلی، جلدی رزلٹ ملتا ہے. اچھا، ایک سمال ٹیسٹز، لوگوں کے ٹیسٹز سمال ہوتے ہیں، چھوٹے ٹیسٹز رہ جاتے ہیں، اس میں آرم میور نیٹ CM1M ہر 7 دن بعد اچھا رزلٹ دیتی ہے علامات کے ساتھ. آرم میٹیلیکم ہے، ایکس رے ہے، آیوڈیم اور مارکسول. تو ان کی علامات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے.
اور میازم میں یہ سارے کے سارے میازم ہی جو ہے نا وہ اپنی حیثیت کے ساتھ جو ہے نا اپنی علامات کے ساتھ انفرٹیلیٹی کے کیسز میں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں ٹیوبرکلوسس آ سکتا ہے, اس میں یہ جو ہے سائیکوٹک میازم کا بہت بڑا رول ہے, ٹھیک ہے, اور سفلیٹک میازم ہے, کینسر میازم ہے, ٹیسٹس کا کینسر اکثر دیکھنے میں آتا ہے جس میں ہماری دوائیاں ابھی آگے میں ڈسکس کرتا ہوں. اور وینیریل ڈیزیزز جو آپ جانتے ہیں یہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز, ان کا بہت بڑا رول ہے, وہ بھی اپنی علامات کے لحاظ سے میازم کے ساتھ دوائیاں جو ہے بہت اچھا رہ جاتی ہیں. جو ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا تھا کہ عزائد تناسلی کی حالت وہ کیا ہے مریض کی, ان کیسز میں جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں لائکوپوڈیم ہے, اس کا جو مریض ہے اس کا عزائد تناسل اگر اس پہ سوال کیا جائے تو وہ ٹھنڈا ہوگا اور چھوٹا ہوگا. اور ایگنس کاسٹس جو ہے اس میں ٹھنڈک بھی ہوگی اور پلپلا پن بھی پایا جائے گا اور بالکل لوز. ٹھیک ہے, یہ عجیب سوالات ہیں لیکن ایسے ہی ہیں, پوچھنے پڑتے ہیں. اور ایگنس کاسٹس بھول جانے والا بہت زیادہ ہوگا, سیکسول ڈیزائر بالکل نہیں ہوگی. اور موسکس جو ہے یہ بزرگوں میں زیادہ اور شوگر کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہے. ویسے تو عزائد تناسل انتہائی سکڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب اریکشن آئے تو پھر صحیح پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو اور غصے والے بہت شدید یہ مریض ہوتے ہیں. اور نیوفرلیٹم اور موسکس میں ہمیں موازنہ کر لینا چاہیے. تو نیوفرلیٹم بھی عزائد تناسل بالکل سکڑے ہوئے اور اس میں ہے, لیکن موسکس میں جو ہے نا وہ ایسے سکڑ کے جیسے چھوارے بن جاتے ہیں, اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اور نیوفرلیٹم میں جو وہ پیچھے کی طرف بالکل کھنچ جاتے ہیں. مائکرو پینس یا سمال عزائد تناسلی, اس میں بڑے اچھے رزلٹ مجھے ملتے ہیں. اکثر جو نوجوان لوگ آتے ہیں نا یا تھوڑی 40-50 سال کی عمر میں, ان میں دیکھا جاتا ہے کوئی ماضی میں نا شدید ترین غم کی ہسٹری ملتی ہے, شدید ترین غم انہیں لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ان کا عزائد تناسل چھوٹا ہو جائے تو پھر ایگنیشیا بہترین کام کرتی ہے. اسی طرح میں نے میرے ذریعے اللہ نے کئی لوگوں کو اور شفا دی, وہ لوگ جو سیکس کا بے حد استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جسم میں ہلکا ہلکا لرزہ ہو جاتا ہے. اگر لرزہ نہ بھی ہو, ایک میرے پیشنٹ نے بتایا کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اسے لگتا ہے اس کی آنکھوں کے ڈیلے وہ حرکت کرتے ہیں, ویسے نہیں کرتے لیکن پینڈولم کی طرح ایسے ذرا کانپتے ہیں. اگیریکس سے ایسے کیس بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اسمال پینس میں کلکیریا کارپ کا بڑا رول ہے. جو لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں اور پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہوتا ہے, ان میں ظاہر ہے جو پینس کے سامنے والا حصہ ہے پیوبک ایریا, اس میں چربی کی ایک بہت موٹی لیئر ہوتی ہے. ان کا وزن کم کرانے سے جو ہے نا وہ اسمال پینس جو ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اسٹیفی سیگیریا اور آیوڈیم اپنی علامات میں آپ پہچان لیں گے. تو اسٹیفی سیگیریا اور آیوڈیم ان کا بہت بڑا کردار ہے. لائکوپوڈیم کا بہت بڑا, اپنی علامات کے لحاظ سے یہ دوائیں جو ہے اسمال پینس کے لیے بہت اچھی ہیں. یہ جو تیل کی بالشیں ہیں اور مختلف جو حکیم اور مختلف لوگ دوائیں دیتے ہیں, یقین مانیں کہ بالکل جھوٹ ہے, فراڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. جو نیچرل سائز ہوتا ہے بعد میں یہ چھوٹا ہو گیا وہ واپس آ جاتا ہے. ہاں میرے پاس ایک کیس ایسا آ چکا ہے, یہ ہماری ایک دوائی ہے ٹیسٹس, اورچیٹینم بھی اسے کہتے ہیں, کچھ لوگ اورکائٹینم بھی کہتے ہیں, 3x میں. ایک میرے پاس کیس آیا تھا, عمر تقریباً تھی 27 سال, نہ مونچھیں تھی نہ داڑھی تھی, اور جو پینس تھا وہ بھی مائکرو پینس تھا, اور ٹیسٹس بھی بہت, یعنی کہ یہ سمجھیں ایک بیر جتنے تھے, لیکن اس کو شادی کی خواہش تھی. تو میں نے ایک تجربے کے طور پہ برائٹا کارب 30, اورکائٹینم 3x اور سفلینم 1m, یہ سفلینم 1m ہر 7 دن بعد, اور یہ 2 دوائیاں جو ہے یہ صبح دوپہر شام, اسے تقریباً 1 سال استعمال کرائیں. اس کی مونچھیں بھی آ گئیں, اس کی داڑھی بھی آ گئی, وہ نارمل انسان ہوا, اس کی شادی ہوئی, ایک بچہ بھی ہوا. پھر وہ ہمارے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا بھائی تھا, ان کو وہ پتہ چلا کہ یہ جو ابھی علاج اس کا جاری تھا. میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نے یعنی کہ کم سے کم 3 سے 4 سال علاج جاری رکھنا ہے. اس نے تقریباً میرا خیال ہے 2 سال علاج جاری رکھا, وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. یہ بڑی پرانی بات ہے. میازمیٹک سفلینم کے علاوہ مجھے کوئی اور پتہ نہیں تھا کہ اور مجھے کیا دینا چاہیے اس زمانے میں. تو اس نے علاج چھوڑ دیا. چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد
مونچھیں جھڑی، پھر داڑھی جھڑ گئی، پھر باقی ساری چیزیں ویسی ہو گئی. اور اب بھی وہ کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. ایک بچی ہے ان کی، اب ماشاء اللہ بڑی ہوگی. اچھا، ایک ایسے بھی میرے پاس کیس آ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے ڈھونڈنا پڑا، اور ڈاکٹر عثمان غنی نے میری اس میں بڑی ہیلپ کی اور وہ مریض ٹھیک ہوا. ایک مریض تھا، اسکول کا ٹیچر تھا، اور وہ کہتا تھا پڑھاتے پڑھاتے نا مجھے ہاتھ لگا کے تلاش کرنا پڑتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا پینس جو ہے وہ ہے ہی نہیں. اور وہ کہتا ہے میں بہت زیادہ اس پہ تنگ. تو کوکا 1M ہر 7 دن کے بعد دینے سے نہ صرف یہ کہ اس کی سیکسول پاور بحال ہو گئی، بلکہ وہ ٹھیک ہو گیا. کوکین بھی اس کی بڑی دوائی ہے. تو ابھی ہے تو خیر بہت لمبا، میں اسے تھوڑا سا مختصر کر دیتا ہوں. ایک جو آپ نے آج کل دیکھا ہے، وہ جو ایک قانون پاس ہو گیا، مرد کی مرد سے شادی اور عورتوں کی عورتوں سے شادی، اس میں ہم بڑا جہاد کر سکتے ہیں، بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آئے دن ہم سب کے پاس ایسے کیسز آتے رہتے ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں میل یا فلاں فیمیل جو ہے وہ ہم جنس پرست ہے. اس میں بہترین میڈیسنز ہیں ہم ہومیوپیتھی کی، اور ان کا بہترین رزلٹ ہے. جتنی دوائیاں میں آپ سے ذکر کروں گا یہ ساری کی ساری جو ہے نا اس میں کام کرتی ہیں اور بہترین کام کرتی ہیں. میں ذرا اسے مختصر کر کے وہی ڈسکس کر لیتا ہوں. نیٹرومیور 10M بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں. یہ ایک انڈیا کے ڈاکٹر ہیں KS گوپی، ان کے تجربات سے میں نے فائدہ اٹھایا اور میں فائدہ اس سے حاصل کر چکا ہوں. اسٹیفی سیگیریا بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے، خاص طور پہ میل اگر جب ہوں اور وہ دوسرے میل کو یا فیمیل کو غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اسٹیفی سیگیریا بہترین کام کرتی ہے. اور پلاٹینا جو میل اپنے ساتھ بدفعلی کروانا چاہتے ہیں، میل یا فیمیل غلط طریقے سے، پلاٹینا اس میں بہترین کام کرتی ہے. اور ایسڈ فاس بھی ایسے ہی لوگوں میں بہترین کام کرتی ہے. پلاٹینا کا ایک کیس ابھی ڈاکٹر کاشف عمران کے پاس آیا تھا اور وہ ٹھیک ہوا، تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے اس میں تھوڑا سا اس کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ معاشرے کی بڑی اصلاح ہوگی اس سے. تھائیمول جو ہے ماسٹربیشن سے بچانے کی بھی بہترین دوا ہے، اور ہم جنس پرستی کی بھی اچھی دوا ہے اپنی علامات کے ساتھ. اور فیمیل میں اگر ہوں پلاٹینا ہے، لیکسس، نیٹرمیور اور اسٹیفی سیگیریا. یہ ڈاکٹر KS گوپی کی بک سے میں نے پڑھا تھا اور میں نے اسے صحیح پایا. میرے پاس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں، تو میں نے یہ دوائیاں علامات کے ساتھ جب دیں تو صحیح رزلٹ آیا. اور لائکوپوڈیم، میڈورینم، پلسا اور تھوجا یہ میل کے اس میں اچھا کام کرتی ہیں. میڈورینم جو ہے نا خاص طور پہ، یہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، اس میں میڈورینم اگر ساتھ دی جائے تو پھر دوبارہ مریض جو ہے نا اس طرف کم ہی آتا ہے، اس بد فعلی کی طرف. ابھی ٹاپک بہت لمبا ہے، میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. اور میں بھی بہت تھکا ہوں. میں نے ابھی رستے میں بتایا 3 دن سے میں لگاتار جاگا ہوں، 2 گھنٹے 1 گھنٹے سویا تھا. میری طبیعت صبح بے حد خراب تھی، گاڑی میں سوتا ہوا آیا. اللہ تعالیٰ بہت عزت دے ڈاکٹر عثمان غنی کو، اور بہت ان کا رتبے بلند کرے اور ان سے مخلوق خدا کو خدمت پہنچائے. صرف ان سے گلے مل کے اور میں ٹھیک ہو گیا. میں جو ہے نا، یہ گواہی دیں گے میری یہاں بیٹھے ہوئے، میں جو ہے نا سیٹ پہ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اور میرا جسم ایسے ٹوٹ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے جو ہے نا کسی چھت سے نیچے پھینکا ہو. لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر صاحب سے ملا میں بالکل ٹھیک، اب بھی ٹھیک ہوں، بس ہلکی سی تھکاوٹ رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گا اسے بہت آسان کر کے، اور صرف ایک ابھی تو یہ تھوڑا ہم نے وہ کیا نا، 2 3 دوائیوں پہ کبھی ہم ڈسکس کر لیں تو میرا خیال ہے ٹوٹل 12 13 دوائیاں بنتی ہیں ٹوٹل، جس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کا کوئی کیس رہ جائے. اور ڈاکٹر عثمان غنی جو ہے، انہوں نے اپنا خود اگر بتا دیں تو کچھ میڈیسنز جو مجھے بتائیں، جن میں کالیفاس ہے، جس میں آرنیکا ہے، جس میں ایوینس ٹائیوا ہے، خاص پوٹینسیز میں جس میں لیکسس ہے. تو جو میرے کیس پھنس جاتے تھے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ جب آرام نہیں آتا تھا تو وہ یا حکیموں کے کہتے چڑھتے تھے یا سیکس اسپیشلسٹ کے پاس، پھر میرے پاس آ جاتے تھے، پھر ان کے پاس چلے جاتے تھے. وہ تقریباً کیسز جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ نے معاشرے میں بڑا مقام دیا اس لحاظ سے.
اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ہمارا صدقہ جاریہ ہے. آپ سب لوگ صرف ان لوگوں کا علاج کریں جو شادی شدہ ہیں اور جو شریف النفس ہیں نامردی کے طور پہ, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کا علاج نہ کریں جو صرف اور یعنی کہ بے حیائی کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہمارا ڈسکس کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. مریض خود بھی بڑے شوق سے بتا دیتا ہے کہ میں بڑا عیاش ہوں. ان کو پھر آپ وہ دوائیاں دیں جن سے ان کی یہ جو عیاشی والی عادت ہے اور یہ ختم ہو. ان میں سیکس کو انکریز کرنے کے لیے جو نام نہاد قسم کے کمپاؤنڈ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور مختلف قسم کی دوائیاں کمپنیاں بنا رہی ہیں, ہرگز نہ دیں. ان سے فوری طور پہ معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے اگر کوئی اس قسم کے لوگ آتے ہیں. اور اگر شادی شدہ لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ دوائیاں جینیٹل آرگن کی طرف بلڈ فلو کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں. 80 سال کا بھی بندہ اپنے آپ کو 18 سال کا فیل کر لیتا ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکس لیس ہو جاتے ہیں بالکل. اور یہ سیکنڈری ایکشن, آپ کو دوائیوں کا پرائمری اور سیکنڈری ایکشن کا پتہ ہے نا. جو دوائی کا پرائمری ایکشن ہے وہ سیکس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اعضائے تناسل کی طرف بلڈ فلو کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے. پھر جسم کا ایک اس سیکنڈری ایکشن آتا ہے جو اس کی طرف بلڈ فلو کو کم کر دیتا ہے. اس وجہ سے ہمیں بار بار جو ہے وہ اس قسم کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں, جس سے آہستہ آہستہ جو ہے سیکسول اعضاء اور ہمارے باقی ہارٹ ہے, ہماری کڈنیز ہیں اور ہماری نروز ہیں وہ ڈیمیج ہوتی جاتی ہیں, اور آخر کار انسان ایک نکارہ انسان کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی کمپاؤنڈ وغیرہ اور یہ ہرگز نہ دیں, تھوڑی کاؤنسلنگ کریں لوگوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر گلزار رحمۃ اللہ علیہ, اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک بات بتائی تھی, اس سے بھی میں بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں. یہ میں آخری بات بتا کے جاتا ہوں. میں اکثر میل اور فیمیل کو جنہیں سیکسول انٹرکورس میں لذت محسوس نہیں ہوتی, یا پارٹنر سے نفرت ہوتی ہے, یا ان میں امپوٹنس ٹائپ کی کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے, انہیں بتاتا ہوں کہ 3 مہینے تک میل نے فیمیل کو یا فیمیل سے میل کو نامحرم کو نہ دیکھنا ہے, نہ اس کی آواز سننے کی کوشش کرنی ہے. تو اس سے جو ہے نا تقریباً 80% کیسز اسی طرح بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ نے بھی اس کی پریکٹس کرانی ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے اس سے بھی کامیابیاں ہوں گی. جب ہم دیکھتے رہتے ہیں نا اپنے پارٹنرز کے علاوہ ہٹ کے دوسرے لوگوں کو, تو ان کی جو ایک تخیل اور خیال ہے وہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. پھر ہمیں جو ہمارا پارٹنر ہوتا ہے وہ اتنا اچھا لگتا نہیں ہے. اس سے جو ہے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں سیکس کے. آپ یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں, کوئی دوائی نہ کھائیں, ٹھیک ہے. آپ نامحرم کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے, مجبوری کے تحت کے علاوہ بات ہے, اور نامحرم پہ آپ کی نظر نہ پڑے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. 3 مہینے آپ یہ پریکٹس کریں. اگر آپ کا سیکسول سسٹم نہ ٹھیک ہو جائے تو آپ میرے سے گلہ کریں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.